नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। गुज़श्ता आपको याद होगा कि ईद से पहले पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने यह कहा था कि वो ईद के फ़ौरन बाद एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसके बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुमकिन तहरीक चल सकती है। अब अपोजिशन की जमातों को ये कहना है कि वो बहुत जल्दी या तो इस हुकूमत के कसबल निकाल देंगे, इसे सीधा करेंगे, या इसे निकाल बाहर फेंकेंगे। ताहम जितने आज़ाद सियासी मुबसरीन हैं उन्हें शक है कि अपोजिशन की जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना महमूद खान मौलाना साहब के पास और महमूद खान अचकज़ई साहब के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रीट पावर नहीं है कि हुकूमत को बाहर निकाल पाएँ। ये तो एक सियासी अपडेट है। अभी तक ईद उल फितर का जमूद है सियासी मुबसरीन पे, टेलीविज़न के प्रोग्राम्स में, बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, और ये एक अच्छा मौका है कि हम इस खित्ते के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के गिरदोनवा में, उन पे एक नज़र हम दौड़ा सकें। पड़ोसी मुल्क भारत, हमारे मशरक़ में नरेंद्र मोदी ने दूसरी दफ़ा अपनी हुकूमत, अपनी कैबिनेट बना ली है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो मुबारकबाद के ख़त लिखते हमें नज़र आ रहे हैं। ये जो नई कैबिनेट बनी है उसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज साहिबा की जगह जो एक्स फ़ॉरेन सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम जयशंकर, वो अब हिंदुस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर होंगे, और अमित शाह जो इंतहाई पॉपुलर और ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो अब हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर यानी होम मिनिस्टर होंगे। ताहम अजीत डोवाल, जिनके बारे में पहले लग रहा था कि शायद उनको कोई पोजीशन ना मिले, उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं, और अब पहले अगर वो स्टेट मिनिस्टर थे तो अब वो फुल कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर सामने आए हैं। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड वॉर है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये जुमले दोहरा रहा हूँ, इस वक्त गुज़िश्ता 3 दिन से रूस और चीन के दरमियान एक हाईएस्ट पॉसिबल लेवल समिट जो है वो जारी है, जहाँ चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो रूस में मौजूद हैं। वो पहले मॉस्को में थे, उसके बाद वो सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचे, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज़ ट्रेड कोऑपरेशन की बात हो रही है। और अब ये भी बात सामने आई है कि चीन की मदद से रूस जो है वो 5G टेक्नोलॉजी, जो रशियन कंपनीज हैं टेलीकॉम, 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगी। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान का प्रेफरेंशियल ट्रेड जो स्टेटस था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में, उसे ख़त्म कर दिया है, जो कि नरेंद्र मोदी की नई हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। पाकिस्तान में PTM को एक चैलेंज के तौर पे देखा जा रहा है। ये ख़तरा भी लोग महसूस करते हैं बाज़ हलकों में कि शायद अगले चंद दिनों में पाकिस्तान में कयास मचाने के लिए एक बार फिर बैरूनी सरमायाकारी या बैरूनी हाथ जो हैं वो भी मुतहरिक नज़र आएंगे। ये तो वो सारा बैकग्राउंड है जिसमें हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुझे वाया सेटेलाइट ज्वाइन कर सकेंगे जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जो कि प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं। शमशाद अहमद खान साहब भी हमें वाया सेटेलाइट ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी। और वाया टेलीफोन मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट और सहाफ़ी जनाब रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब। जान साहब अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं बात का आगाज़ आपसे कर सकूँ, भारत में जो तब्दीली आई है और पाकिस्तान, हाँ एक चीज़ तो जान साहब मैं बताना ही भूल गया कि पाकिस्तान की तरफ से तो ख़त लिखे जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अब से चंद घंटे पहले आज सुबह बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो इजलास या समिट या मीटिंग हो रही है किर्गिस्तान में 13 और 14 जून को, वहाँ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान कोई बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात नहीं हो सकेगी। इससे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बहुत देर तक पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं होगा। आप इसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत की पॉलिसी पाकिस्तान से मुज़ाकरात ना करना, लीडरशिप के दरमियान मुलाकातों को अवॉइड करना, ये तो पिछले 5 सालों में भी रही है। और हम इमरान खान साहब के आने के बाद आपको याद होगा कि कोशिश की गई कि सुषमा स्वराज और शाह महमूद कुरैशी की मीटिंग हो, वो ऐन वक्त पे कैंसिल की गई। करतारपुर का जो आप कॉरिडोर खोलना चाहते हैं उसकी इनॉग्रेशन के लिए आपने इनवाइट किया, वो नहीं हुआ। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि यहाँ किस बात की जल्दी है, किस बात की खुशफहमी है, क्यों ये बाज़ लोग हमारे मीडिया में मरते जाते हैं और हर वक्त यही बात करते रहते हैं कि जी वहाँ बातचीत होगी। ये बड़ी दुख की बात थी कि जब करतारपुर के कॉरिडोर के लिए इनको इनवाइट किया तो उससे 3 दिन पहले हमारे चाइनीज़ कौंसल खाना जो कराची में है उसके ऊपर अटैक हुआ, और असलम मचू जो कि वहाँ पे इंडिया में था वहीं ट्रीटमेंट करवाता रहा। हमें उसके लिंकेजेस पता थी, और हमने बजाय इसके कि उनको बेनकाब करते हम उनको इनवाइट करना शुरू कर दिया।
یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انڈین سٹانس جو ہے وہ لگاتار آپ کی طرف وہ سخت ہوتا گیا ہے. وہ ایک تو خیر ان کی ایک آفیشیل پالیسی ہے کہ انہوں نے بات چیت نہیں کرنی, کیونکہ اگر بات چیت میں کشمیر کا ذکر آئے گا تو وہ تو ان کے مفاد میں نہیں ہے, اور آپ کشمیر کے بغیر بات کر نہیں سکتے, تو نیچرلی بات چیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ان کی فارن پالیسی کا ایک جز ہے. لیکن دوسری طرف یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے ٹیررزم کا, اور دنیا میں آپ کو بدنام کیا جاتا ہے. لہذا یہ ایک ٹول ان کے ہاتھ میں آ گیا جس سے وہ آپ کو ڈپلومیٹیکلی آئسولیٹ کرنے میں بڑی حد تک وہ انہوں نے بہت کچھ پیش رفت کی, اور آئندہ کوشش کرتے رہیں گے. اور جہاں آپ ان کو کسی جگہ پہ کارنر نہیں کر رہے تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے, وہ آپ کو مسکولر پالیسی رکھیں گے آپ کی طرف, آپ کو ایل او سی کے اوپر انگیج کر کے رکھیں گے, اور جیسے انہوں نے بالا کوٹ میں یہ کام کیا. مجھے ذرا اس میں ایک ڈپلومیٹک, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ تھا کہ ہم نے, مجھے جل صاحب اس میں میں ایک سیکنڈ ایک بات کر دوں ڈاکٹر صاحب, پھر ہمارا جو المیہ تھا وہ یہ تھا کہ بالا کوٹ کے واقعے میں ہم نے ایمفیسس اسی چیز پہ رکھا کہ وہاں کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی, حالانکہ ایمفیسس اس چیز پہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری سوورنٹی کی وائلیٹ ہوئی. یہ کون سا اصول ہے؟ اس کے اوپر آپ نے ایک پالیسی بلڈ کرنی تھی, اس کا ذکر نہیں ہے, اور ہم سارا رونا یہی روتے رہے کہ ہم جناب ہماری کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی. شمشاد احمد خان صاحب, میں پاکستان میں امنگ دا فیو پیپل تھا بہت پہلے جو 2008-9 میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہندوستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ انگیج کریں. جب وہ انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے نریندر مودی صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کرتے رہے, کبھی ملاقات کر لی, کبھی شادی وغیرہ میں آگے, تو یہ آپٹکس ہیں. در حقیقت وہ فورن پالیسی کے لیول میں سیریسلی پاکستان کو انگیج نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہندوستان کی اسٹریٹجک تھنکنگ یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا. پاکستان جب زیادہ کمزور ہوگا, زیادہ کیوٹک ہوگا, پھر شاید اسے انگیج کرنے کا فائدہ ہوگا. ایک نسبتاً سٹیبل پاکستان کو, ایک مستحکم پاکستان کو انگیج کرنے میں ہندوستان کو فائدہ نظر نہیں آتا. اب یہ چیز ہے جسے پاکستان میں اکثر لوگ اب اسے سمجھتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو انگیج نہیں کرنا چاہتا. اب پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ کوشاں نظر آتا ہے. سیکرٹری صاحب, پہلے آرگومنٹ یہ تھا شمشاد صاحب, ہندوستان دنیا کو یہ بتاتا تھا, مغرب کو یہ بتاتا تھا کہ ہم تو پاکستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کی افواج, ان کا جو ملٹری مائنڈ سیٹ ہے وہ انگیجمنٹ نہیں چاہتا. لیکن اب پاکستان جو ہے وہ مسلسل پوری دنیا کے سامنے دہائی دیتا نظر آ رہا ہے, خط لکھ رہا ہے, محبت, پیار, باتیں, کرتارپور انیشیٹو. سو پاکستان دنیا کو یہ باور کر رہا ہے, ایک ڈپلومیٹک اوفینسو ہے یہ پاکستان کا. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ معید, یہ جو پالیسی ہے انڈیا کی پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ نہ کرنا, یہ گزشتہ 5 سال میں یا 8 سال میں ویسے تو بڑی وضاحت کے ساتھ کھل کر سامنے آ گئی ہے, کیونکہ مودی کی کا طریقہ ہی یہ ہے ڈپلومیسی کرنے کا. لیکن یہ پالیسی جو ہے یہ 2 دہائیوں پر محیط ہے. انفیکٹ 9/11 کے بعد انڈیا نے بڑی کیلکولیٹڈ پالیسی یہ بنائی تھی کہ اب ہم نے عالمی سطح پر اینٹی ٹیرر جو گلوبل سینٹیمنٹ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو اتنا دبانا ہے کہ پاکستان کے منہ سے کشمیر کا لفظ نکلنا بند ہو جائے. یعنی ایک واضح مقصد رہا ہے ان کی اس پالیسی کے پیچھے, ٹو ری ڈیفائن دی ہول انڈیا پاکستان ایکویشن. اور اس پالیسی میں صرف تبدیلی مسئلہ صرف کشمیر کا ہے کیا؟ جی میں بتاتا ہوں. بالکل, اصل تو بات ہی ساری یہ ہے. یہ باقی تو جو کچھ ڈرامہ تو دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ وہ مکس اپ ہو جاتا ہے, لیکن اصل مسئلہ کشمیر کا ہے. میں آپ کو بتا دوں, آج کل جو کشمیر میں آگ لگی ہوئی ہے اس سے اور بھی یہ تیز ہو جاتی ہے انڈیا کی جو ریئل پالیٹک ہے. بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد انڈیا نے یکے بعد دیگرے 2 انسیڈنٹس انجینئر کیے تھے. ایک تھا کشمیر اسمبلی پر سری نگر میں حملہ, اس کے بعد 2 مہینے کے بعد دسمبر میں پھر انڈیا کی پارلیمنٹ پہ حملہ اور ملبہ پاکستان پر ڈالا, اور یہ بہانہ لاتے ہوئے ساری افواج جو تھی پاکستان کے بارڈرز اور لائن آف کنٹرول پر لے آئے. وہ پھر اور بات ہے کہ تیسری طاقت کی انٹرونشن سے جنگ کا خطرہ ٹل گیا, اور اسی وقت میں اس پالیسی میں تھوڑا سا انٹرگنم ہوا. وہ اس وجہ سے ہوا کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی,
تو وہ مشرف اور واجپئی کی ملاقات 2004 میں کروا کر ڈائیلاگ شروع کروایا گیا، لیکن جو پالیسی کی اصل ڈائریکشن تھی وہ نہیں بدلی، کیونکہ ٹیررزم کا جو سارا بوجھ پاکستان پر تھا وہ مسلسل ڈالتا رہا انڈیا۔ 2006 میں آپ کو یاد ہوگا ممبئی میں ٹرین پر حملہ ہوا، 2007 میں سمجھوتا کروایا گیا، 2008 میں کابل میں انڈیا کی سفارت خانے پر حملہ، سب کا ملبہ پاکستان پر ڈالا گیا تاکہ پاکستان کو اینٹی ٹیرر گلوبل سینٹیمنٹ کے حوالے سے اتنا دباؤ کہ پاکستان بول نہ سکے۔ اور ہماری جو قیادت تھی بدقسمتی سے پہلے مشرف، اس کے بعد دوسری دونوں سول جو حکومتیں تھیں وہ انہوں نے کمزوری کی انتہا کر دی، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر مودی نے گزشتہ 5 سال میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، ٹھیک ہے میرے ساتھ ہیں۔ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ نے ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا جنرل امجد شعیب صاحب کا، آپ نے ایک ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا جناب شمشاد احمد خان صاحب کا، اب جبکہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نریندر مودی کی حکومت پاکستان کی حکومت کو اب انگیج نہیں کرنا چاہتی، بہت دیر تک وہ ان سے بات چیت نہیں کرنا چاہیں گے، ان کی بڑی سرد مہری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مختلف قسم کے ایشوز ہیں اس میں بھی ہندوستان مداخلت کرے گا پاکستان کو مزید ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ دیکھیں، مجھے حیرانی ہوگی اگر ہندوستان مداخلت نہ کرے، ان کو اگر موقع ملتا ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے اپنا ایک بلاک بنا لیا ہے، یہ سارے ملک جو ہیں یہ ان کے بڑے قریب ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش ہے، آپ دیکھیں افغانستان ہے، سری لنکا اور مالدیو تو بیچارے گھبراتے ہیں انڈیا سے، نیپال جو ہے وہ لینڈ لاکڈ ہے، انڈیا جب چاہے ان کی سپلائی لائن کاٹ دے۔ تو یہ جو حالات ہیں اس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو تنہا کر دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ پالیسی ان کی پہلے سے ہے اور آئندہ مزید چلے گی، کیونکہ ابھی ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اس بار تو بالکل ہی انہوں نے واضح اشارے دے دیے، جو انتخابی کمپین تھی اس میں آپ نے دیکھا پاکستان کے خلاف کافی باتیں ہوئی، یعنی یہ ایک بڑا میرے خیال میں ایشو تھا انڈیا کے الیکشن میں، اور پاکستان مخالف فرد کی بنیاد کے اوپر بھی ووٹ حاصل کیے گئے۔ اور پھر آپ دیکھیں جو انہوں نے پرائم منسٹر کو انوائٹ نہیں کیا، پچھلی بار انوائٹ کیا تھا پاکستان کے وزیر اعظم کو، پھر جو ان کی کیبنٹ آئی ہے بڑے ہارڈ لائنرز ہیں، ویسے تو بی جے پی ساری ہارڈ لائن ہے، لیکن جو وزراء آئے ہیں، جو اجیت دوول کو انہوں نے پھر ریٹین کیا ہے اور ان کو امت شاہ کو لے کر آئے ہیں منسٹر بنایا ہے، اور اس طرح انٹیریئر منسٹر آپ دیکھیں امت شاہ، یعنی بڑے ہی جس طرح بی جے پی کا مزاج ہے۔ لیکن رحیم اللہ یوسفزئی صاحب چونکہ نریندر مودی نے، ہمیں شک ہے کہ پلوامہ کا واقعہ جو بہت پرسرار ہے وہ شاید ان لوگوں نے خود ہی کیا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک شدید نفرت کی لہر کے ذریعے بی جے پی نے اپنے ووٹ بینک کو ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ انہوں نے یونائٹ کیا، تو ظاہر ہے اس صورتحال میں کئی مہینوں تک تو وہ پاکستان سے بات کرنا بھی نہیں چاہیں گے، بیکاز اس سے ان کو سیاسی طور پر ایک ریورسل ملتا ہے، مطلب وہ پاکستان سے بات نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو جسے جنرل صاحب سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کی جو پالیسی ہے بار بار دنیا کو یہ بتانے کی کہ ہم ہندوستان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، عمران خان صاحب بار بار خط بھی لکھتے ہیں، مبارکباد کے پیغامات بھیجتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ISPR بھی بہت پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، کرتارپور کا انیشیٹو سب کچھ، یہ جو پاکستان ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیتا ہے بار بار ہندوستان کی طرف کہ ہم تو آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تمام ایشوز پہ، اس کو آپ پاکستان کی عقل مندی سمجھتے ہیں یا پاکستان کی کمزوری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم جذباتی طور پر دیکھیں تو پھر تو کافی کمزور پالیسی دکھائی دیتی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں اور وہ ہمیں بار بار وہ ہمارا ہاتھ جھٹک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ سے بات نہیں کرنی، آپ پہلے ممبئی کا واقعہ ہوا تھا 2008 کا اس کے جو ایکیوز ہیں ان کو سزا دیں، یا پھر وہ پلوامہ کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے جو واقعات ہوئے اس کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو یہ تو میرے خیال میں ہم تو پاکستان کی پالیسی کو اتنی غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو بھی ایشوز ہیں کشمیر کے اوپر خاص طور پہ بات کریں گے۔ تو یہ پالیسی تو ہماری کافی عرصے سے چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئی پالیسی ہے، اور یہ پالیسی اگر ہم کمزور دکھائی دے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کو ذرا
جائزہ بھی لینا چاہیے. اگر ہم یہ سمجھ لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ انڈیا نے ہم سے بات نہیں کرنی، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم کچھ عرصے کے لیے اس کو مذاکرات کی دعوت دینا بند کر دیں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے ناظرین. آپ ملٹری پرسپیکٹو بھی سنا، ایک ڈپلومیٹک پرسپیکٹو بھی سنا، ایک صحافی جو ہے پاکستان کے ممتاز پولیٹیکل اینالسٹ، ان کا بھی آپ نے پرسپیکٹو سنا. پاکستان بار بار ہندوستان کو ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو لیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. یہ اسٹریٹجی پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے؟ اسے جنرل صاحب ایک ویگریف طریقے سے دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی عقل مندی کی پالیسی ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک. ناظرین ویلکم بیک. اگر میں چل چکوں سیدھا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کی طرف. جنرل صاحب، جب وقفے سے پہلے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ پاکستان کا جو رویہ ہے ہندوستان کی طرف مسلسل ہندوستان کو اپروچ کرنا اور کہنا کہ ہم آپ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، یہ ایک طرح سے کمزوری کی نشاندہی کرتا ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک خاصی عقل مند اسٹریٹجی ہے. مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے. ان کو پتہ ہے پاکستان کو کہ ہندوستان ہاتھ کو جھٹکے گا، اس کو پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کرے گا، لیکن پاکستان دنیا بھر کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے ہمارا تو ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے، ہندوستان کا ایٹیٹیوڈ منفی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں دو باتیں اس میں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہی کہ آپ نے بہت کہہ دیا، سو دیر از اے لمٹ. آپ ایک حد تک تو کسی کو کہہ سکتے ہیں، اور پھر آپ بار بار کہنا آپ کا اس سے کوئی، آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی کوئی بڑی پازیٹیو رسپانس تو ایسی نظر نہیں مجھے آ رہی جس سے میں یہ سمجھوں. جیسے ابھی یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے عرصے سے ہماری پالیسی چلی آ رہی ہے، پچھلی گورنمنٹ بھی یہی کچھ کر رہی تھی، تو کیا نتیجہ اس کا کچھ نکلا ہے؟ سو نیچرلی اگر آپ کو ایک پالیسی پے نہیں کر رہی تو اس میں شاید کوئی امپروومنٹ کر کے، کوئی ریویژن کر کے، اس کو آپ اس کے بارے میں اس کو ری ماڈیفائی کر کے تو کوئی اور اچھا راستہ نکال سکیں. یہ تو آپ کو پے نہیں کر رہی. دوسرا جو شمشاد صاحب نے آپ کو بات کی، آپ اس کو ذہن میں رکھیے. انڈیا کی ٹوٹل پالیسی جو ہے وہ آپ کو جو آئسولیٹ کرنا یا جو کچھ بھی ہے وہ دیٹ از بیسڈ آن جسٹ ون پوائنٹ، ایک ایلیگیشن کہ آپ ٹیررزم کرواتے ہیں. اس نے پوری دنیا میں آپ کو گھسیٹا ہے، اس چیز کے اوپر آپ کی کریڈیبلٹی برباد کر دی. 70-80 ہزار لوگ ہمارے مارے گئے، پھر ٹیررسٹ بھی آپ دنیا میں کہلائے، اور یہ ایک نیریٹو ہے جو کہ وہ بڑی اچھی طرح بیچ رہا ہے. سو خرابی یہاں تھی کہ آپ نے قطعاً ایک پیسے کی کوشش نہیں کی کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم نہیں ٹیررسٹ، یہ بھارت ٹیررسٹ ہے، انڈیا ٹیررزم کراتا ہے. آپ کے پاس ثبوت تھے. آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹر پہ الزام لگتا ہے، آپ کے پاس اسٹیٹ ایکٹر موجود تھا کہ یہاں پہ ٹیررزم پاکستان میں کروایا جا رہا ہے. نہیں، کوشش نہیں کی ہے، دنیا سننا ہی نہیں چاہتی آپ کا موقف. کوشش نہیں کی ہے، آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے اپنا موقف دنیا تک لے جانے کے لیے. پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں حکومت کے پاس کوئی ٹولز ہی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میری عرض سنیے، دیکھیں میری عرض سنیے. دنیا اگر منافقت کرے یا دنیا کی سیاست میں مفاد پرستی ہو یا وہ بات نہ سننا چاہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوشش نہیں کرنی. ہم نے کہاں کوشش کی ہے؟ میں تو آپ کو ابھی کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے چائنیز قونصل خانے کے اوپر حملہ ہوا، آنکھیں کھل گئی، سب کو پتا تھا کہ انڈیا نے کرایا، لیکن آپ اگلے دن پھر منہ لے کے تو جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی کرتارپور کوریڈور پہ آپ آ جائیں. آپ کو تو ناراضگی کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ حرکت کی، ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نہیں کریں گے. تھوڑا سا مجھے ذرا اس پہ کریٹیکل، یہ دکھ ہے مجھے اس پہ کریٹیکل ویو لینے دیں جان صاحب، مجھے کریٹیکل ویو لینے دیں. آپ نے اپنے گلے میں خود یہ پھندا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک، ہاں جان صاحب مجھے ذرا ایک کریٹیکل ویو اس پہ لینے دیں. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، پاکستان میں ایک شکایت بڑی کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ جو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ ہیں، جیسے بی بی سی ہے، بی بی سی نے ابھی ایک سٹوری نکالی ہے انکورنگ پاکستان سیکرٹ ہیومن رائٹ ابیوزز، جو 2 جون کی ہے، بی بی سی کی ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے لکھی گئی ہے، میرا خیال الیاس خان صاحب نے لکھی. لیکن اس کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ پوری سٹوری میں پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش تک نہیں کی گئی. جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دنیا کو دے نہیں رہا، اور جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ہزاروں لوگ مر گئے، ہم دنیا کو بتا نہیں سکے. اچھا، وہ جو ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، جو ہماری ٹریجڈی ہے، اسے بھی اب دنیا ایک ڈیفرنٹ لینس سے دیکھ رہی ہے کہ جی ہم نے تو ہزاروں لوگ مار ڈالے، حالانکہ ہم پہ تو ایک وار مسلط کی گئی جو ہماری اندرونی جنگ نہیں تھی، جس کو باہر کی جنگ ہماری اندرونی جنگ بن گئی. تو یہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں ذرا ہمیں سمجھائیں. جنرل صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا آسان ہے. ایک سینٹنس یہاں پہ کہہ دوں، مجھے اجازت دیجیے، یہ رحیم اللہ یوسف زئی اس کا جواب اس کے ساتھ ہی دے دیں گے،
دیکھیے آپ کا نیریٹو کیا تھا؟ ذرا آنے دینا، ذرا آنے دیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا بھی آئیڈینٹیفائی کرے. وہ یہ قربانیاں نہیں تھیں، یہ قتل تھے ہمارے لوگوں کے جو بھارت نے کیے تھے. ہمیں یہ نیریٹو ہی غلط تھا ہمارا شروع سے کہ جی دنیا ہماری قربانیاں مانے. بھئی یہ قربانیاں کس بات کی؟ یہ باہر سے جل صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ، ذرا رکے نا میرے ساتھ. جل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنا موقف دے نہیں پا رہے، ہماری حکومت نہیں دے پا رہی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ باہر کے جو ذرائع ابلاغ ہیں وہ اپنا اپنا اسکرپٹ لے کے چلتے ہیں، وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو لینا ہی نہیں چاہتے. جی بالکل، آپ بھی ڈاکٹر صاحب میڈیا میں ہیں اور میں بھی میڈیا میں کام کرتا ہوں. میں بھی فورن میڈیا کے لیے کام کر بھی رہا ہوں اور کافی کام کیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کیا اینگل ہوتا ہے. یعنی وہ ان کی ایک رائے ہوتی ہے اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ بھی وہی رائے رکھیں اور اس کے حساب سے آپ اپنی خبر بنائیں یا اس کے اوپر کوئی تبصرہ کریں. آپ دیکھیں یہ جو آپ نے ذکر کیا یہ خبر کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوشش کی تھی ISPR سے پتہ نہیں رابطہ کرنے کی اور کیا رابطہ نہیں ہوا یا جواب نہیں آیا. یہ کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کو جواب نہیں آیا تو آپ پھر کوشش کریں گے، آپ جواب لیں گے، ورنہ آپ کی خبر مکمل نہیں ہے. اگر آپ کسی فریق کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اس سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا ایک دن کے لیے یا وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو آپ مزید کوشش کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ لکھ دیں کہ ہم نے رابطہ کیا اور جواب نہیں آیا. میرے خیال میں ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور خاص طور پہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں صحافی، وہ بہت کم دنوں کے لیے آتے ہیں اور ان کا ذہن پہلے سے بنا ہوتا ہے. وہ فل ان دا بلینکس کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اسی حساب سے یہاں پہ لوگوں سے انٹرویو لیں اور کہیں جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور بات کریں. تو یہ ایجنڈا تو ہے اور ہماری بات اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اس کو اہمیت نہیں ملتی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ہمت ہار جائیں اور ہم کوشش نہ کریں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. لیکن ایک جو بڑی بات ہے صحافیوں کی جو ایک ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایکسیس کی. آپ ایکسیس دیں، آپ ان کو لے جائیں، وزیرستان لے جائیں جہاں جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا. لیکن ایکسیس تو دی پاکستان میں تو جتنی ایکسیس دی گئی ہے ٹرائبل ایریاز میں، آزاد کشمیر میں، ہندوستان کے جرنلسٹ کو دیکھیں ان کو آزاد کشمیر لے جاتے ہیں، ٹرائبل ایریاز میں لے جاتے ہیں، پرائم منسٹر سے بار بار ملاقات کراتے ہیں. جب اگر ہم ہندوستان جائیں تو وہاں کسی منسٹر سے ملاقات کرنا بھی تقریباً امپاسبل ہے. اس کے کسی PA کا نمبر لے لیں تو بڑی بات ہوتی ہے پاکستانی جرنلسٹ کا. آپ نے دیکھا کہ پاکستانی جرنلسٹ کو کوئی ایکسیس نہیں. بڑی کوشش کی وہاں پہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر جانے کی، کبھی نہیں جانے دیا گیا. اور ان کو وہاں سے صحافی آئے تھے، انڈیا تھے، ان کو لے گئے تھے مظفر آباد بارڈر کے اوپر، چوکوٹھی تک لے جاتے ہیں ان کو وغیرہ، باجوڑ بھی لے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں یہ چیلنج ہے نا، یہ بڑی چیلنجنگ ہے. یہ بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا شمشاد احمد خان صاحب. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو فورن جرنلسٹ آتے ہیں، جو وہاں کے ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں، وہ اپنا ایک ایجنڈا، اپنا ایک پورا اسکرپٹ لے کر آتے ہیں، اپنا ایک نقطہ نظر اور پوائنٹ آف ویو لے کر آتے ہیں، اور یہاں جو بھی وہ کوٹس لیتے ہیں، لوگوں سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں، وہ صرف فل ان دا بلینکس کے لیے. آپ اس کو دیکھ لیجئے پاکستان پہ آپ کو نہیں لیں گے کورٹ میں، مجھے نہیں لیں گے، اکثر رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کو نہیں لیں گے، رستم شاہ محمد صاحب کو نہیں لیں گے، امتیاز گل صاحب کو نہیں لیں گے. لیکن انہوں نے عائشہ صدیقہ کا، آپ کو ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمیشہ آپ کو ایک کامنٹ دیتے ہوئے نظر آتی ہیں، حالانکہ ان کا ٹرائبل ایریاز کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہاں پہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے یا ان کا، لیکن وہ آپ کو ہمیشہ اس میں نظر. تو ایک خاص گروپ کا پوائنٹ آف ویو لیا جاتا ہے اور اس سے ایجنڈے، اس سے ان کا نیریٹو جو ہے وہ شیپ ہوتا ہے. تو کیا کریں پھر؟ معید، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی ہے. عالمی میڈیا کیا، پوری عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ہپوکریسی از دا نیم آف دا گیم. اور لیکن یہ ایسے حقائق ہیں جن کو آپ ایکسپلین کر کے بھی ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. تو میں اس وجہ سے یہ کہوں گا کہ آج ہم اپنا وقت ایسی باتوں پر نہ ضائع کریں جن پہ ہم ٹوٹلی ہیلپ لیس ہوں، کیونکہ باہر کی دنیا کے اپنے مفادات ہیں، اپنی ان کے سٹینڈرڈز ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کا چیلنج کیا ہے، اور لیٹس ناٹ گو انٹو دا پاسٹ. انڈیا کے ساتھ کیا ہوا، کیا اس کی پالیسی تھی. ایک حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ایک مودی جیسی شخصیت، جس کو ایک وقت تھا کہ پورے ویسٹ نے اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا تھا فار کونسلر سروسز، ویزا کے لیے، اور وہ پرائم منسٹر بن گیا، اور پھر اس نے اپنی قوم کو متحد کیا اینٹی پاکستان ایجنڈے پر.
اور اس نے کچھ تقریباً 450 نشستیں جیت لی ہیں. تو آج آپ کے لیے جو ہارڈ ریالٹی ہے، سٹارک ریالٹی، وہ یہ ہے کہ آپ کے بغل میں ایک ایسی قیادت بیٹھی ہے جس کے سر پر ہر وقت جنگ کا بھوت سوار ہے. آپ نے اس سے کیسے نمٹنا ہے؟ آپ اپنا جغرافیہ نہیں بدل سکتے، آپ اپنے ہمسائے کو نہیں انتخاب کر سکتے. تو آپ کا چیلنج یہ ہے کہ آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ نے صحیح ڈیفائن کیا، آپ نے صحیح ڈیفائن کیا کہ ایک ہندوتوا کی ایکسٹریم فارم آف گورنمنٹ ہے، لیکن آپ کے اوپر باہر سے دباؤ آتا ہے کہ آپ بھارت کو انگیج کریں، آپ مختلف آرگنائزیشنز کو کنٹرول کریں. آپ کو دنیا نے فیٹف میں پھنسایا ہوا ہے، وہاں ہماری ناک رگڑوائی جا رہی ہے. IMF کے پاس اب تو ٹوٹل $2 بلین سالانہ لینے کے لیے چلے گئے ہیں. انہوں نے آپ کا بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا، اتنی سخت شرائط انہوں نے رکھی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ اگر میں پاکستان کی گورنمنٹ ہوں، اگر میں پاکستان کی کیبنٹ کا نمائندہ ہوں، پرائم منسٹر کا نمائندہ ہوں، تو آپ مجھے کیا سمجھائیں گے شمشاد صاحب کہ میں کیا کروں؟ میری آپشنز ہیں کیا؟ دیکھیے میں بالکل متفق ہوں اس بات سے کہ ہمیں انڈیا کے پیچھے ڈائیلاگ کی بھیک نہیں مانگنی. یہ بھی نہیں ہم نے کرنا کہ آؤ ڈائیلاگ کھیلیں. ڈائیلاگ کھیل نہیں ہوتا. البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم خود امن چاہتے ہیں، امن کے متلاشی ہیں، تو ہمیں اپنے دروازے ڈائیلاگ کے لیے کھلے رکھنے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈیا کے پیچھے پیچھے بھاگیں کہ آؤ خدا کے واسطے آؤ بات چیت کریں. اگر آپ نے بات چیت انڈیا کی ٹرمز پر کر لی، اور یہ میں عمران خان کے لیے کہنا چاہتا ہوں، تو یہ خیال رہے کہ انڈیا کا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا، اور وہ ہوگا پاکستان کو ایپی سینٹر آف ٹیررزم قرار دینا اور اس حوالے سے کمٹمنٹس لینا پاکستان سے. ارے پاکستان کیا کمٹمنٹس ہے؟ اس طرح پاکستان تو خود تباہ ہو چکا ہے ٹیررزم کے ہاتھوں. ہم تو وکٹم ہیں سب سے بڑے. تو بات یہ ہے کہ دنیا کو سب حقائق پتہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو ہم ایکسپلین کریں، ایکسپلین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ نے اندر سے اپنے آپ کو اتنا کھوکھلا کر لیا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ایسی باتیں، سیڈیشن ہے، ٹریچری ہے، اسپیوناج ہے، اس قسم کی چیزوں کے قانون موجود ہیں، مگر ریاست کے پاس کوئی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کو قانون کے مطابق ڈیل کر سکے. تو جس دن ہم اپنے آپ کو ایک طاقتور، سٹرونگ، سٹیبل ریاست کے طور پر کنڈکٹ کرنا شروع کریں گے، میں آپ کو یہ صاف کہہ دینا چاہتا ہوں، اس دن انڈیا بھی آپ کی عزت کرے گا، اس دن باہر کی دنیا بھی عزت کرے گی، اس دن باہر کے لوگ جو آپ سے غلط لوگوں کو ملتے ہیں وہ پھر صحیح لوگوں کو ملیں گے. آپ کو ابھی اندر سے، ابھی جو آپ کی نقشہ کشی اندر ہو رہی ہے، جو بحرانی کیفیت ہے، جس قسم کی سیاست کھیلی جا رہی ہے، یعنی یہ وہ سیاستدان ہیں جو صرف الیکشن ہارنے کے بعد جو آنے والی حکومت ہے وہ کہتی ہیں یہ ہمیں قابل قبول نہیں. یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے. جب انتخاب ہوں گے تو فیصلہ کریں گے. مقصد یہی ہے کہ یہاں ہمارے ہاں جمہوریت ہے نہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی ڈائنامکس ہیں چین کے اور روس کے درمیان، امریکہ کے درمیان، وہ کس حد تک ہماری اندرونی سیاست پہ اور اس خطے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. آفٹر دا ناظرین، ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے آپ نے سنا کہ میرے دو جو پارٹیسپنٹ جو گیسٹ ہیں، جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب اور شمشاد احمد خان صاحب کا یہ سمجھنا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو انٹرنل پولیٹیکل پروسیس ہے ہمارا، جب تک وہ یونائٹڈ نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے ایٹیٹیوڈ، بیہیویئر اور تھنکنگ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم غالباً دنیا کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ افیکٹولی طور پہ ڈیل نہیں کر سکیں گے. لیکن اسلام آباد میں ایک تھنکنگ یہ بھی ہے گزشتہ چند ہفتوں سے، اور وہ تھنکنگ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے انڈے چینی باسکٹ میں رکھ دیے ہیں، اور اس سے ہمارا جو مغرب کے ساتھ لیوریج ہے گزشتہ 1-2 برس میں، اس میں شدت سے کمی آئی ہے. ہم گریٹ چینج اور گیم چینجر سی پیک کرتے رہے، لیکن وہ اس طرح کی چیزیں نکل نہیں سکیں. اس کے ساتھ ہی تو ہمیں ایک بیلنس اسٹرائک کرنا ہے امریکہ، مغرب اور چین کے درمیان. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ 1 برس سے ہم نے انتک محنت کی کہ افغان طالبان کو ایک نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آئیں، کبھی ماسکو ان کو لے کر جائیں، کبھی دوحہ لے کے جائیں، لیکن وہاں بھی ہم امریکہ سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. رحیم اللہ یوسف صاحب، کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں کوشش کی جا رہی ہے
کہ ہم ایک جس کو فورن پالیسی میں لیوریج کہتے ہیں، یہ ہیجنگ ہے کہ ہم امریکہ اور چین میں بیلنس آؤٹ کر سکیں. ہم امریکہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے صدر کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کچھ ملاقاتیں ہو سکیں، کچھ ہم بیلنس کر سکیں، کچھ جو غم و غصہ ہے ہمارے خلاف واشنگٹن میں اس کو ہم کم کر سکیں. ہم نے مدد بھی کی افغان طالبان کے پورے افیئر میں، لیکن وہ بات کوئی آگے چل نہیں پا رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں وہ تو ہم نے اس حد تک کر دیا نا کہ مذاکرات کروا دیے، اور مذاکرات ابھی تک ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں ابھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ مذاکرات آگے بڑھیں گے. مجھے تو یہ لگتا ہے ہمیں ملا کیا؟ مذاکرات ختم نہیں ہوں گے. یعنی مذاکرات میں شاید پیش رفت زیادہ نہ ہو، لیکن بریک ڈاؤن نہیں ہوگا. ہمارے لیے کیا ہے؟ خوش آئند بات ہے ہمارے لیے بھی تو رحیم اللہ یوسفزئی صاحب اس میں کچھ ہونا چاہیے نا. نہ ہمیں IMF کے ساتھ کوئی نرم شرائط ملی، نہ ہماری فیٹر سے جان چھٹ رہی ہے. دیکھیں وہ مسئلہ یہی ہے نا کہ امریکہ جو چاہتا ہے ابھی تک اس کو وہ حاصل نہیں ہوا. یعنی ان کو جو ایک ایگریمنٹ چاہیے طالبان سے، سیز فائر چاہیے، اور وہ افغان حکومت کی حیثیت بھی برقرار رکھنی ہے، تو وہ بھی مزید یعنی پاکستان سے تعاون مانگ رہے ہیں. پاکستان کے لیے ظاہر ہے وہ ابھی اتنا غم و غصہ نہیں ہے پاکستان کے حوالے سے، لیکن مزید پاکستان کی ہیلپ ان کو درکار ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کام میں ہاتھ ڈالا ہے، اور ہم بار بار کہتے تھے کہ ہم مذاکرات کروائیں گے، کوئی فوجی حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے. تو ہمیں اسی بات کے اوپر بھی برقرار رہنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ طالبان کوئی ایسی ڈیل نہیں مانیں گے جس میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا. اگر ان کا فائدہ ہوتا ہے تو ممکن ہے پاکستان کا بھی فائدہ ہو. لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی. ان کے جو خرچہ ہے افغانستان میں وہ ہو رہا ہے. ابھی بھی ان کی فوجی مر رہے ہیں، ابھی جو ان کے نیٹو کے اتحادی ہیں وہ نکلنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں امریکہ کو مزید ابھی تعاون چاہیے. اچھا شمشاد احمد خان صاحب، شمشاد صاحب میں ایک چھوٹی سی کتاب پڑھ رہا تھا مشرق وسطیٰ کی سیاست اور وہاں کے بدلتے ہوئے ڈائنامکس پہ. وہاں ایک چیپٹر میں نے بہت دلچسپ پڑھا کہ جو چھوٹا سا ننا سا قطر ہے، دوحہ ہے، وہ ہر طرف ہیجنگ کرتا ہے فورن پالیسی میں. اس نے اسرائیل سے بھی تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور پیلسٹینز کو پیسے بھی دیتا ہے. وہ مسلم بردرہڈ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور اس کے ماشاءاللہ امریکہ سے بھی تعلقات ہیں. اس نے امریکہ کا بیس بھی رکھا ہوا ہے بہت بڑا. وہ ایران کے ساتھ بھی اس نے تعلقات رکھے ہیں. ابھی وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروانے کی بھی انہوں نے کوشش کی. تو یہ جو ہیجنگ ہے، جو لیوریجنگ ہے کہ ہر طرف آپ اپنے ٹانگ پھنسا کے رکھتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کیا؟ معید، قطر ہو یا سعودی عرب ہو یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہوں، وہاں پاکستانی سیاست کا سرکس نہیں ہے. تو جہاں پر اس قسم کا سرکس ہوگا وہاں ہر قسم کی سبورشن بھی ہوگی اور انسٹیبلٹی بھی ہوگی اور ملک کو کمزور ہی رکھا جائے گا. تو بدقسمتی ہماری یہ ہے. میں ذرا واپس آنا چاہتا ہوں یہ امریکہ اور افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں امن امریکہ کا مقصد نہیں ہے. ہمیں ایک تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. افغانستان میں اگر امریکہ بیٹھا ہے، نہ وہ افغانستان کی وجہ سے بیٹھا ہے افغانستان میں، اور نہ وہ طالبان کی وجہ سے بیٹھا ہے. وہاں کسی اور مقصد کے لیے بیٹھا ہے، اور وہ مقصد ہے چین اور روس کا بیک یارڈ ہے پورا سینٹرل ایشیا. سو افغانستان میں جو بنیادی مقصد ہے امریکہ کا، یہ ڈائلاگ وائلاگ سب ایک فساد ہوتا ہے. دیکھیں یہ اب ڈپلومیسی کی حقیقت آپ لوگوں کو سمجھ دینی چاہیے کہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، اور جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو امریکہ کا جو بنیادی مقصد افغانستان میں ہے وہ ہے اسٹریٹجک سٹیل میٹ. نہ طالبان کو ختم کرنا ہے اور نہ ہی وہاں افغانستان میں کوئی اتنی مضبوط حکومت لانی ہے جس سے کہ امریکہ بے معنی ہو کر بیٹھ جائے. تو وہاں ایک باقاعدہ گریٹ گیم چل رہی ہے، اور ہمارا چیلنج یہی ہے کہ ہم نے امریکہ کی اسٹینسبلی جتنی بھی مدد تو امریکہ بار بار کہتا ہے کہ ٹروپس نکالنے ہیں، افغان طالبان سے بات کرنی ہے، ان کو نیگوسیشن ٹیبل پہ لے کے آئیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ بس تو اس پہ آپ بھی انگیج رہیے. آپ کا بھی مقصد، آپ کے ڈائریکٹ سٹیکس ہیں افغانستان میں امن کے. کانفلکٹ جو ہے افغانستان میں وہ آپ کے فائدے میں نہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ نہیں غرض کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے، ہمیں یہ غرض ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے بنیادی طور پر امریکہ کو ناراض نہیں کرنا،
امریکہ کی جتنی بھی وہ مدد مانگتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں کریں افغانستان میں، اور افغانستان میں اگر امن لانے کی کوششوں میں کوئی کامیابی ہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ کریں، یہ ہمارا رول ہونا چاہیے۔ ادھر انڈیا کی طرف ہمیں دیکھنا ہے کہ نئی حکومت آ گئی ہے، اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، البتہ اپنا دروازہ کھلا رکھیں، لیکن اپنی سلامتی اور سالمیت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے ہمیں ایسی صورت کی طرف جانا چاہیے جہاں انڈیا پاکستان کسی طریقے سے انگیجمنٹ دوبارہ شروع ہو، اور اس میں یہ ٹیررزم نہیں مقصد ہوگا، اصل مقصد وہی ہوگا جو ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ذرا آنے دیجیے جنرل صاحب، ہم نے جنرل امجد شعیب، ہم نے ایک پچھلے 3 سال میں 4 سال میں ایک نیریٹو چینج کیا جس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دفعہ ہم نے ٹرم دہرائی کہ سی پیک ایک گیم چینجر ہے۔ ابھی شمشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں چین اور روس کے چونکہ انٹرسٹ ہے سینٹرل ایشیا میں، افغانستان میں امریکہ ان کو بلاک کرنا چاہتا ہے۔ حمید گل صاحب کہا کرتے تھے مانیٹرنگ کے لیے وہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ سو ہم مور لوئل دین دا کنگ بن کے سامنے تو آئے، لیکن ساتھ ہی ہمارے ہاں یہ بھی فیلنگ ہے کہ جب ہم پہ اتنا بڑا اقتصادی بحران آیا تو کوئی چین روس کی طرف سے تو ہمیں کوئی مدد ملی نہیں۔ جب ہندوستان نے ہم پہ اسٹرائک کی تو روس خاموش رہا، چین کا بھی مسئلہ کوئی بہت زیادہ کھل کے سامنے نہیں آیا، اور جو ہمارا اقتصادی بحران تھا، چین کے پاس ٹریلینز ڈالرز ہیں، کم از کم 2-2.5-3 ٹریلین ڈالر تو ان کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں بنایا کہ ان دی اینڈ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا $2 بلین سالانہ لینے کے لیے۔ تو مطلب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہاں پر بھی کوئی غلطی کر پا رہے ہیں، اسی وجہ سے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں لیوریج کرنا چاہیے۔ میرا پچھلے سوال سے جڑا ہوا سوال ہے جو میں نے رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے پوچھا۔ جان صاحب دیکھیں، یہ جو چائنا کا قصہ ہے وہ تو تھوڑا مختلف ہے۔ وہ پاکستان کی کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں، انہوں نے ان کو کہا کہ انڈسٹریل زونز وغیرہ میں ہم آپ کو انڈسٹریز لگا کے دیتے ہیں۔ اصل حال آپ کا قرضے نہیں، اصل حال آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنی انکم بڑھائیں، ایکسپورٹس بڑھائیں، اور وہ اس میں مدد کر رہے ہیں۔ IMF میں جانا غالباً ہماری مجبوری تھی، اس لیے کہ باقی انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ساتھ ایک کانفیڈنس بلڈنگ، اگر IMF آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے یا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو ادھر آپ کو بہت ساری ڈیفیکلٹیز ورلڈ بینک کے ساتھ آ سکتی ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ آ سکتی ہیں، وہ اور ایشوز کافی بنتے ہیں۔ سو یہ ویسٹرن کنٹریز اور ویسٹرن مانیٹری سسٹم کے ساتھ آپ کو رہنے کے لیے IMF کے ساتھ ایک ڈیل کرنا اس وقت پہ ضروری تھا، قرضے بھی دینے، آپ نے ان کا پیسہ بھی کافی واپس کرنا ہے۔ لیکن جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے، امریکنز کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیپیسٹی ایک لمیٹڈ ہے۔ پاکستان افغانستان کے معاملے میں وہ انفلوئنس نہیں رکھتا طالبان کے اوپر جو کسی زمانے میں تھا جب طالبان صرف نارتھ وزیرستان سے آپریٹ کرتے تھے یا لڑتے تھے یہاں سے۔ اب ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس جو ہے وہ ایران کا اور رشیا کا ہے، جو ان کو میٹیریلی سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کو ویپنز دیتے ہیں، جو ان کو پیسہ دیتے ہیں۔ جب رشیا میں کوئی میٹنگ ہوگی، افغانستان کے پیس کی پروسیس آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ امریکن جلدی فوراً ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور کبھی زلمے خلیلزاد اور کبھی وہ جو ایرس ویلز وغیرہ ہے یہ آنا جانا شروع کر دیں گے۔ وہ پالیسی جو انہوں نے اناؤنس کی تھی 2017 میں وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ شمشاد صاحب درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے 2 پیپر ایشو کیے تھے، ایک تھی ساؤتھ ایشیا پالیسی اور دوسرا تھا ان کا نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پیپر۔ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پیپر میں انہوں نے بالکل واضح آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ان کے ایڈورسریز اب رشیا اور چائنا ہیں، باقی ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے ساؤتھ ایشیا پالیسی میں باقی تو ان کی چیزیں کامیاب نہیں ہوئی، لیکن ایک پوائنٹ ان کا موجود ہے کہ انڈیا از دی سول پروپرائٹر آف دس ریجن اور اسی میں کام کرنا ہے، لہذا پاکستان اس میں کہیں سٹینڈ نہیں کرتا۔ پاکستان اگر ان کو افغان پالیسی میں یا ان کے جو وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات وغیرہ اس میں بات چیت کرے تو ہمارا تجربہ ہے اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، ڈو مور آپ کی جان کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ڈو مور آپ کرتے رہیں گے اور آپ کی کیپیسٹی سے وہ باہر ہیں چیزیں جو آپ کو ڈو مور کرنے کو کہیں گے، لہذا امریکنوں کو ایک لمٹ جو آپ کو ڈیلیور کرنی ہے۔ وقت میرا بالکل ختم ہو گیا۔ جنرل امجد شعیب صاحب، شمشاد احمد خان صاحب، رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، وقت ختم ہو گیا۔ جنرل امجد شعیب صاحب کا، شمشاد احمد خان صاحب کا اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ بحث آپ نے دیکھی، یہ وہ ریجنل سیناریو ہے جس سیناریو میں پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اگلے چند دنوں میں حکومت کے خلاف ایک تحریک شروع کرنے والی ہیں اور سڑکوں پہ ایک انتشار کسی کیفیت جو ہے وہ دیکھنے میں مل سکتی ہے۔ جیسے جیسے یہ صورتحال ڈیولپ کرتی ہے، کیسے ڈیولپ کرتی ہے، اس پہ ہم کامنٹ رکھیں گے اپنا۔ آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔